شکریہ مجھے صدر. ابھی وقت ہے کہ ہم خداوند کی زندہ آواز کو سنیں. تو آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ہم میجر صاحب کو دعوت دیں گے کہ وہ آج کا یہ کلام میں شیئر کریں. زوردار تالیوں میں. بہت شکریہ میجر صاحب. آپ کو برکت دے. آج ہم تھوڑی دیر کے لیے روزے کے بارے میں جانیں گے. جو حوالہ تلاوت کیا گیا ہے متی 6 باب میں سے. اگر آپ متی 5 سے 7 ابواب تک پڑھیں تو یہ 3 جو باب ہیں مسیحی زندگی گزارنے کے وہ اصول ہیں جن کو اپنا کر مسیحی جو ہے وہ مسیح کو ظاہر کر سکتا ہے. اگر چھٹے باب میں دیکھیں تو یہاں 3 چیزیں لگاتار: خیرات ہے، دعا ہے اور روزہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ خیرات، دعا اور روزے کا بڑا گہرا تعلق. جب ہم مسیحی زندگی میں روحانی اصولوں کو دیکھتے ہیں تو ان میں کچھ ایسے اصول ہیں جو ہمیں خدا کے نزدیک لے جاتے ہیں، کچھ ایسے اصول ہیں جو ہمیں اپنی کمیونٹی، اپنے لوگوں، اپنی برادری میں لے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے اصول ہیں جو ہم کرتے ہیں اور جانتا صرف خدا ہے. خیرات، دعا اور روزہ، یہ تینوں اصول جو ہیں یہ ہمیں خدا کے بہت قریب لے جاتے ہیں. ہمارے معاشرے میں جس جگہ ہم رہتے ہیں یہاں پر آپ نے ایک جملہ اکثر سنا ہو: نیکی کرو. ہاں، تو پھر پوچھا جائے نیکی کیا ہے؟ دعا، نماز، روزہ. تو کیا یہ نیکی ہے؟ نیکی کیا ہے؟ کیونکہ ہم سارے اس معاشرے میں رہتے ہیں تو نیکی ہے کیا؟ کدی کیتی؟ ایسے کام جو آپ بغیر اجر کے کرتے ہیں. کسی کی مدد کی اس طور پر نہیں کہ مجھے اس سے کیا ملے گا. آپ نے وہ جو بے لوث کام کیا ہے وہ نیکی ہے. لیکن دعا، روزہ، خیرات یہ اس طرح سے نیکی نہیں ہوگی. یہ آپ کا فرض ہے جسے آپ نے کرنا ہے. اور آج ہم روزے کے بارے میں جانیں گے. تو روزہ جو ہے یہ بہت سارے مذاہب میں پایا جاتا ہے، اور ہم اگر بائبل کی بات کریں تو سب سے پہلے ہمیں یہودیت میں روزہ نظر آتا ہے. اور ہمارے بہت سارے جو مذہبی تہوار مسیحیت کے ساتھ ہیں ان کا تعلق یہودیت کی بہت ساری رسموں کے ساتھ. جیسے ہم روزے کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں ایک خیال آتا ہے، اور وہ خیال کیا ہے کہ انسان اپنی بنیادی ضرورت اور جبلت کا انکار کرتا ہے. بنیادی ضرورت ہماری کیا ہے؟ کھانا کھانا.
अपने जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करें। लेकिन जैसे ही लफ्ज रोजा हमारे जहनों में आता है तो हम सबसे पहले अपनी जो बुनियादी जरूरतें हैं उनसे इनकार करते हैं। और ये जिस्मानी हकीकत जो है, जब हम माशरे में देखते हैं तो बहुत सारे मजदूर जो एक जगह बैठे हैं, सारा दिन इंतजार करते हैं कि कोई आए उन्हें मजदूरी पर ले जाए। अगर तो उन्हें मिल जाए तो रोजी, ना मिले तो रोजा, क्योंकि उसने सारा दिन कुछ खाया नहीं है तो अब तो उसका रोजा हो। लेकिन जब आप मसीही ईमान की बात करते हैं तो रोजा यहां पर भूख से बढ़कर, क्योंकि यीशु मसीह ने जिस तालीम का जिक्र किया है इसमें एक पारसाई का, एक पाकीज़गी का और एक मुकद्दस मुलाकात का जिक्र है। और इस मुकद्दस मुलाकात में बाइबल के मुताबिक अपनी जान को दुख देना, पुराने अहदनामे में आपको वाज़े तौर पर बहुत कम रोजे का लफ्ज मिलेगा, लेकिन ज्यादा जो मिलेगा वो यही है कि तुम अपनी जान को दुख देना। और ये शख्सी तौर पर भी हो सकता था और इज्तिमाई तौर पर भी हो सकता था, खानदानी तौर पर भी हो सकता था और कलीसियाई तौर पर भी हो सकता था। पुराने अहदनामे में कफारे के दिन अहबार 23 बाब और उसकी 27 आयत आप देखें तो इस दिन पूरी यहूदी कौम के लिए लाजिम था कि वो रोजा रखे और अपनी आतशीन कुर्बानी जो है उसे गुजराने। और इसके अलावा अगर आप आस्तर की किताब पढ़ें तो आस्तर की किताब में जिस रोजे का जिक्र है उसमें आस्तर अपनी कौम से दरख्वास्त करती है और पूरी कौम रोजा रखती। फिर यूना की मनादी होती है और नैनवा के लोग, लिखा है कि उनके जानवरों समेत सब ने रोजा रखा। क्यों रोजा रखा? कि वो खुदा की कुर्बत चाहते थे, खुदा की नजदीकी चाहते थे। और फिर रोजा जो है, इससे मुराद अपनी जान को दुख देना और तौबा की तरफ माइल होना है। ये नहीं कि साढ़े रोजे आ गए तो रोजे रखने, आपको तौबा की तरफ माइल होना है। और सबसे बड़ा जो काम आपको करना है वो अपने आप को तब्दील करना है। अगर रोजे रखने के साथ आपका रवैया, आपकी आदतें तब्दील नहीं होती तो फिर रोजे दिखावे के हैं। और यीशु मसीह ने ये कहा है कि जब तू रोजा रखे तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना हो। कि दिखावे के लिए रोजा नहीं रखना, तब्दील होने के लिए रोजा रखना है। और नैनवा के लोग, जब खुदा ने यूना को कहा कि नैनवा में जाकर मुनादी कर, क्योंकि उनके गुनाह का शोर मुझ तक पहुंचा, और जब उन्होंने रोजा रखा तो उन्होंने अपने आप को तब्दील किया। और ये खास मकसद है यीशु मसीह का कि उसके लोग जब रोजा रखें तो वो तब्दील हों, रियाकारी ना करें। और फिर रोजा जो है ये खुदा की नजदीकी के लिए भी रखा जाता था। अगर आप खरूज 34 बाब और उसकी 28वीं आयत देखें
تو جب موسیٰ 40 دن اور 40 رات خداوند کے پاس رہا تو لکھا ہے کہ اس نے نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا. 40 دن اور 40 رات وہ خدا کی نزدیکی میں رہا. اور روزہ رکھ کر ہمارا مقصد بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہم خدا کے نزدیک جائیں. ہم اپنے یسوع مسیح کو دیکھیں. جب اس نے اپنی خدمت کا آغاز کرنا تھا تو وہ بھی 40 دن بیابان میں رہا اور وہاں پر روزہ ہمیں نمایاں نظر آتا ہے کہ خدا سے قوت پا کر، خدا سے مدد پا کر اس نے اپنی خدمت کا آغاز کیا. اب یسوع مسیح نے جب یہ کہا کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بنو، کیونکہ یسوع کے زمانے میں یہودی ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتے تھے. اگر آپ لوکا 18 باب اور اس کی 12ویں آیت دیکھیں تو فریسی جو دعا کرنے جاتا ہے کہتا ہے کہ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں. اور یہ جو 2 دن تھے اس میں کچھ رائٹر سوموار اور جمعرات اور کچھ رائٹر بدھ اور جمعرات کہتے ہیں. اور اگر بدھ اور جمعرات کو دیکھا جائے تو کلیسیائی تاریخ جو ہے اس میں بدھ کے دن روزے کا شروع ہونا اسی روایت کا حصہ ہے. اب یہ 2 دن جو تھے یہ یروشلم میں منڈی کے دن تھے. اب یروشلم میں لوگ باہر سے آتے تھے اور فریسی جو تھے یہ روزہ رکھ کے اپنے آپ کو بڑے روحانی ظاہر کرتے تھے، اپنے منہ کو بگاڑتے تھے. اور بعض جگہوں پر لکھا ہے کہ کئی ایسے ریاکار تھے کہ وہ پیلی مٹی جو تھی وہ چہروں پر لگاتے تھے تاکہ پتہ لگے کہ یہ بہت زیادہ روزہ رکھنے کے بعد اس مشکل میں. تو یسوع مسیح کہتا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو تم ریاکاروں کی طرح نہ کرو. اب یسوع مسیح یہاں پر 2 چیزیں کہتا ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو. اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو. جو فریسی یا یہودی روزہ رکھتے ہیں وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور اس کی بابت یسوع نے کہا ہے کہ وہ اپنا منہ بگاڑتے تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے. اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. اور وہ اجر ان کا کیا تھا کہ لوگوں نے کہا واہ واہ جی بہت روزہ رکھا ہے، جب بھی ہم نے اسے دیکھا روزے میں دیکھا ہے، اور یہی ان کا اجر ہے. لیکن جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال، اپنا منہ دھو. کیوں؟ کہ لوگ نہ جانے کہ تو روزے دار ہے، بلکہ کون جانے؟ خدا جانے. اور پھر پوشیدگی میں خدا تجھے اجر دے. اگر آپ وائس کی کتاب اس کا 9 باب اور اس کی 8 آیت دیکھیں تو وہاں لکھا ہے تیرا لباس ہمیشہ سفید اور تیرا سر چکناہٹ سے خالی نہ رہے. تیرا سر اور تیرا لباس ہمیشہ سفید اور تیرا سر چکناہٹ سے خالی نہ رہے. اور یہ خوشی شادمانی کی علامت تھی. جب سر تر ہے، تیل لگا ہے تو یہ شادمان ہونے کی، خوشی کی علامت ہے. اور یسوع مسیح کہتا ہے کہ تو روزہ رکھ کے خوش اور شادمان ہو، کیونکہ تیری رفاقت جو ہے، تیرا میل جول جو ہے وہ تیرے خدا کے ساتھ بڑھ رہا ہے. اب
तेल ना लगाना जो ये मातम की अलामत थी। और अगर आप सैमुअल की दूसरी किताब उसका 14वां बाब और उसकी दूसरी आयत देखें तो वहां लिखा है कि सो योआब ने तकू को आदमी भेजकर वहां से एक दानिशमंद औरत बुलवाई और उससे कहा कि जरा सोग वाली का सा भेष करके मातम के कपड़े पहन ले और तेल न लगा, बल्कि ऐसी औरत की तरह बन जा जो मुद्दत से मुर्दे के लिए मातम करे। इस सर को तेल ना लगाना उस वक्त मातम की अलामत थी। तो यीशु ने कहा कि जब तू रोजा रखे तो तेरा सर जो है वो चिकनाहट से भरा हो, ताकि तू शादमान और खुश नजर आए। और सर को तेल ना लगाना उस वक्त मातम की अलामत। और यीशु कहता है कि हमें मातम नहीं करना, हमें मुंह नहीं बिगाड़ना, हमें शादमान होना है, क्योंकि खुदा के हजूर जब जाना है तो यीशु मसीह को जब भूख लगी, वो खुदा के नजदीक था, तो शैतान ने कहा फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। तो उसने कहा कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलता। तो रोजे में हमें खुदा की कुर्बत का, खुदा की नजदीकी का एहसास होना चाहिए। और रूहानी तौर पर अगर आपका शख्सी ताल्लुक खुदा के साथ नहीं है, अगर शख्सी तौर पर आप खुदा को जानते नहीं हैं, तो फिर रोजा दिखावे का। इसलिए अजीजों, हमेशा जब आप रोजा रखते हैं तो खुशी महसूस करें कि आज सारा दिन खुदा के साथ गुजरे। आज मैं सारा दिन अपने बाप से बातचीत करूंगा, आज सारा दिन मैं अपने बाप की बात सुनूंगा। और रोजा रखकर अपने बाप की आवाज सुनना बहुत खूबसूरत है। और फिर रोजा शाम को जब हम खोलते, तो अगर आप एक या 2 वक्त का खाना नहीं खाते और शाम को 3 वक्त का इकट्ठा खा लेते हैं, तो ये रोजा नहीं होगा। अक्सर दयालु आप बाला ने रोजे रखने से क्यों मंगा लिया, तो ये आपका तरीका जो है आपको खैरात से दूर ले जाता है, खुदा के घर से दूर ले जाता है, क्योंकि रोजा खुदी का इनकार है कि जितने वक्त का आपने खाना नहीं खाया कितने पैसे बचते हैं। हाँ, तो 100 भी लाइए ना। तो वो जो 100 या 200 आपका बचा है वो आपका नहीं है, वो खुदा का है। इसीलिए दुआ, खैरात और रोजा इकट्ठे हैं, वो खुदा के घर का है। और अगर आप 200 रुपए का खाना नहीं खाते, शाम को 600 का खाते हैं, तो 400 आपने एक्स्ट्रा लगाकर तो क्या किया? आपने खुदा से कुछ नहीं सीखा, आपने खुदा के लिए कोई खैरात नहीं की, आपने किसी की मदद नहीं की, आपने खुदा के घर का जो हिस्सा है वो भी शाम को रगड़ लिया। तो ये मामलात जो हैं हमें सिखाते हैं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। गल्ले दिए गए हम सबको, तो अगर कुछ नहीं आप कर सकते, ज्यादा नहीं बचाते, तो जो आपके रोजे का बचता है वो गल्ला इसीलिए दिया जाता है कि आप अपनी खुदी का इनकार करें और खुदा के घर के लिए कुछ नहीं।
اب بعض دفعہ ہمیں پوچھا جاتا ہے جی روزہ کھولنا کدوں؟ تو یہ آپ کا اور خدا کا شخصی تعلق ہے. آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ کہ 24 گھنٹے کا میں نے روزہ رکھنا. اور یہ پاک کلام میں سے اگر آپ احبار 23 باب اور اس کی 32 آیت دیکھیں تو وہاں لکھا ہے یہ تمہارا خاص آرام کا سبت ہو، اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا، تم اس مہینے کی 9 تاریخ کی شام سے دوسری شام تک اپنا سبت بنانا. یعنی کہ 24 گھنٹے کا روزہ ہے. لیکن اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ جی میں نے 24 گھنٹے کا روزہ ہے تو رات 12 بجے تک کھا لیا، جاگ رہے ہیں نا تو ٹھیک ہے روزہ ہے، تو اگلی شام آپ نے 6 بجے کھول لیا، تو 6 بجے کھولنے کے بعد 12 بجے تک آپ کھاتے تو کتنے گھنٹے آپ نے ہیرا پھیر کی ہے؟ ہاں تو پھر خدا کو آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے 24 گھنٹے کا رکھا، پھر کہ 18 گھنٹے یا 12 گھنٹے. تو اس کے لیے سادہ اور آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا وقت خود مقرر کریں کہ اے خدا میں تیرے ساتھ اتنا وقت روزے میں رہوں. کسی سے نہ پوچھیں کہ آپ نے کب روزہ رکھنا کب کھولنا ہے. یہ آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے، یہ آپ کا اور خدا کا وقت ہے، اور جتنا وقت آپ اسے دیں گے اس میں وہ آپ کو برکت دے گا. اب روزہ جو ہے یہ کسی کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کی ذات اور خدا کے ساتھ ایک تعلق ہے. آپ شفاعتی روزے بھی رکھتے ہیں، کسی کے لیے آپ روزے رکھتے ہیں، خدا ضرور ان میں ہماری مدد کرتا ہے، لیکن تعلق جو ہے وہ شخصی طور پر آپ کا ہے کہ آپ روحانی طور پر خدا کے کتنے نزدیک. اور اس میں صرف ایک ہی اصول ہے روزے رکھنے کے بعد کہ کوئی کہے کہ اب تو بدلا ہوا نظر آتا ہے. وہ دن ہی روزہ رکھ کے اور میں بدل گیا ادھر درانی یا جٹھانی ویکھی یا ننان ویکھی کہ لا لا لا، تو وہ تبدیلی نہیں ہے. سمجھ کہ روزے میں آپ کا جو تعلق خدا کے ساتھ ہے، خدا آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ تبدیل ہو جاؤ، اپنی جانوں کو دکھ دو. اور آغاز میں مرزا صاحب نے ایک لفظ بولا تھا نفس کا، کہ ہمارا جو نفس ہے اسے ہم نے اپنے قابو میں کرنا ہے. اور پالوس کہتا ہے کہ میں اپنے جسم کو مارتا ہوں، کوٹتا ہوں، اسے لگام ڈالتا ہوں تاکہ میں اس کی نہ مانوں. اور یہ ہماری عادتیں، ہمارے جو رویے ہیں، یہ ہماری ذات سے تعلق رکھتے ہیں، اور خدا انہیں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. اور روزے میں آپ خدا کے سامنے اپنی مشکل رکھ سکتے ہیں کہ یہ مجھے مشکل ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس سے چھٹکارا پاؤں. اور خدا پاک روح آپ کی مدد کرے گا. اور روزے میں جب آپ دعا کریں گے تو وہ آپ کو سکھائے گا کہ آپ نے کس طرح اپنے جسم کو قابو میں کرنا ہے. کیونکہ ہم خود نہیں کر سکتے، ہمارا جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف خواہش کرتا ہے. تو اس لیے پاک روح کو روزے کے دنوں میں الاؤ کریں کہ وہ آپ کی زندگیوں میں کام کرے. اور جب پاک روح ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہمارے روزے جو ہیں حقیقت میں شادمانی کا باعث ہوتے ہیں. ہم پریشان نہیں ہوتے، ہم شادمان ہوتے ہیں. اور شادمانی جو ہے وہ خدا کی نزدیکی کی وجہ سے. ابھی تو کافی دیر ہو گئی ہے، وہ گیت نہیں میں نے سنا، تو دیہاتوں میں ایک گیت گایا جاتا تھا اور اس کا ایک ہی مجھے مصرع اچھا بھی بہت لگا کہ اسا سنیا تیرے چیلے رہندے روز بڑے وچ میلے پلے ہون نہ پیسے تیلے
رہندے وچ بہاراں کہ انہیں دولت سے نہیں، انہیں خدا کی قربت سے شادمانی ہے، اور روزہ آپ کے لیے بھی شادمانی کا باعث ہے۔ اور شادمانی دکھوں میں، خوشی میں، غریبی میں، خوشحالی میں، یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ اور پالوس اس کو کہتا ہے کہ میں نے بڑھنا گھٹنا سیکھ لیا، اور پھر اسی طرح وہ کہتا ہے خداوند میں ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ اور یہ شادمانی ہے، یہ ایک دن کے لیے نہیں آتی، یہ سدا آپ کے ساتھ رہتی ہے، اور جب آپ کے ساتھ رہتی ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے محسوس کریں، اور محسوس کرنے کے لیے آپ کو خدا پاک کو الاؤ کرنا ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں کام کرے۔ روزہ رکھیں اور خدا پاک کو کہیں کہ میری مدد۔ آپ اسے حکم نہیں دے سکتے کہ میں نے روزہ رکھ لیا تو آپ پاک میری مانے گا۔ ریکویسٹ کریں آپ، خدا پاک ضرور آپ کی مدد کرے گا، اور آپ کو حقیقت میں جو روزے کی روح ہے اسے سمجھانے میں مدد کرے گا۔ اور یسایہ 58 باب اور اس کی 2 اور 3 آیت جو ہے یہ روزے کی سچائی ہے۔ یسایہ 58 باب اور اس کی 2 اور 3 آیت ذرا دیکھیے، خدا کس طرح کا روزہ چاہتا ہے۔ وہ روز بروز میرے طالب ہیں، اور اس قوم کی مانند جس نے صداقت کے کام کیے اور اپنے خدا کے احکام کو ترک نہ کیا، میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں، وہ مجھ سے صداقت کے احکام طلب کرتے ہیں، وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ اور آگے خدا کہتا ہے دیکھو تم روزے کے دن اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو، اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو۔ دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو، شرارت کے مکے مارو، پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم والا پر سنی جائے۔ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے، اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے۔ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول؟ ایسا روزہ خدا کو پسند ہے، خدا کو جو روزہ پسند ہے۔ 6 آیت میں کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں، مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں۔ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جن سے روپوشی نہ ہو۔ اور یسوع مسیح نے بھی یہی کہا کہ ریاکاروں کی طرح نہیں بلکہ حقیقت میں ایمانداروں کی طرح روزہ۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنی اپنی حالت پر غور کریں کہ جو روزہ میں نے رکھا ہے کیا اس میں میری اپنی ذاتی خواہش ہے، یا میں دکھاوے کے لیے روزہ رکھتا ہوں؟ خدا ایسا روزہ نہیں چاہتا۔